बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्ल मालूम लका। माय नेम इज़ फारूक एंड यू आर वाचिंग मी लाइव ऑन फेसबुक। सब देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले भी मैंने कोशिश की लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने अब्दुल कदीर के मैसेजेस देखे। चूँकि मैं यहाँ पे एक ब्राउज़र में सर्च कर रहा था गज़ल मोहम्मद यूनुस के हवाले से, तो अभी मेरी आवाज़ अगर आप तक ठीक पहुंच रही है तो अब आप लिख दीजिएगा, मैं इसको होल्ड करता हूँ। चूंकि बाज़ का ये होता है कि एक ही विंडो है, तो मैं वहां पे मसरूफ था, तो मुझे बाद में मैंने कमेंट देखे कि आवाज़ जो है वो मेरी नहीं पहुंच रही थी। तो अभी मैंने उठ के देखा तो वो पीछे माइक ही ऑफ था। अब माइक्रोफोन को ऑन किया है जनाब, ये भी होता है, देख लें। माइक्रोफोन ऑन नहीं और हमने बोलना शुरू कर दिया, तो मेहरबानी करें मुझे नीचे लिख दें। वालेकुम अस्सलाम इंजमामुल हक। इंजमाम, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके ओके ओके। चले, मैं तो काफी देर तक बोलता रहा और मैंने कहा कि जनाब कोई नीचे, वो फिर जब मैंने गौर से देखा अब्दुल कदीर के कमेंट्स को, तो मुझे अंदाजा हुआ कि भाई बिल्कुल गूंगे बन के हम इशारे कर रहे हैं। ओके नजाकत खान, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये आज कोई खुश टॉपिक नहीं है। वजह यह है कि मैं अभी चूंकि रिकॉर्ड कर रहा था, मेरी रिकॉर्डिंग मुकम्मल होगी, बस एडिटिंग रहती है उसकी। तो आज मेरे एक नौजवान है अब्दुल वहीद, उसने एक मेरी गजल का शेर मेरी ही पोस्ट के नीचे कमेंट में लिख दिया था। तो उस गजल का, चूंकि आपको मैंने बताया ना कि जिंदगी में आपने अक्सर नोट किया होगा, बाज का अचानक बारिश होना शुरू हो जाती है, कोई खास झोंका हवा का आता है, तो आपको उस हवा के साथ जुड़ी हुई जो यादें होती हैं, बहुत पहले का बीता हुआ को पल याद आने लगता है और आप सोच में पड़ जाते हैं कि अच्छा यार, उस मौके पे हम यहाँ पे थे। मरी में आप कभी जाएं तो आपको वो याद आ जाएगा, अच्छा यार ये गाना मैंने उस वक्त भी सुना था, या ये हवा का झोंका उस वक्त भी था जब फलां बंदा मेरे साथ था। पकौड़ा खाते हुए, चाय पीते हुए कोई याद आ जाती है। तो ये जो गजल है, इस एक गजल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये मेरी बहुत जाती, मैंने इसको छुपा के रखा हुआ, मैं कभी नहीं इसको सुनाया करता, लेकिन आज मैं थोड़ा मजबूर हो गया हूँ। अब्दुल वहीद ने कमेंट में वो शेर लिख दिया। मेरा एक दोस्त, बेहतरीन दोस्त, माय बेस्ट फ्रेंड मोहम्मद यूनुस, वो अब दुनिया में नहीं है हमारे साथ, दुनिया से वो चला गया, अल्लाह करीम उसके दर्जात बुलंद करे। तो वो चूंकि जब बचपन के जो दोस्त होते हैं ना, आप एक साथ इकट्ठे खेले हों, बड़े हों, और फिर वफादार दोस्त, मुखलिस दोस्त मोहम्मद यूनुस जैसे, तो इस गजल के साथ जिसका शेर है, एक नौजवान ने आज शेयर किया मेरे कमेंट में, बड़ी याद वाबस्ता है यूनुस की। इसलिए कि जब ये गजल उतर रही थी, मैं जो कि शायर तो हूं नहीं, मैं अपने आप को, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ अ पोएट, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी है, लफ्ज बाज़ का मेहरबान हो जाते हैं, आमद हो जाती है। मैं अपने इजहार के लिए एक मुतरन्नम कैफियत में जब चला जाता हूं, तो वो लफ्ज हैं उनके अंदर एक रिदम आ जाता है, काफिया रदीफ आ जाता है। उस हवाले से मैं कभी अपने आप को शायर नहीं कहता, आज के दिन तक मुझे अच्छा ही नहीं लगता अपने आप को शायर कहलवाना। तो दोस्त यार हैं वो समझते हैं इस चीज को। शाम बुखारी मेरा तखल्लुस है, जवानी से, लड़कपन से बल्कि। तो फर्क प्लीज यहाँ पे नहीं, चूंकि ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है, इस चीज पे यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करता आप वर्क वगैरह को। यहाँ सिर्फ जाती बातें होती हैं, क्योंकि मेरी फैमिली भी है, दोस्त यार भी हैं, सारा उस हवाले से एक लाडू माहौल होता है। प्रोजेक्ट्स की बात इंशाल्लाह उसके लिए फ्रीलांस पाकिस्तान का ग्रुप है। तो मोहम्मद यूनुस का ये याद ये है कि हम साइकिल पे जा रहे थे, गालिबन 96 की बात है अगर मुझे सही याद आ रहा है। तो साइकिल पे जाते हुए अचानक मैं साइकिल चला रहा था, और यूनुस, चूंकि यूनुस की हाइट आप समझ लें कि हम जब बास्केटबॉल खेला करते थे, मेरी हाइट चूंकि 6 फुट है, 6 फुट से उस वक्त थी 6 फुट, अब तो थोड़ा और बढ़ गई उस पर। तो यूनुस थोड़ा छोटी हाइट का था, तो हमारी बड़ी जबरदस्त जोड़ी होती थी। वो गुजर जाता था टांगों के अंदर में से, तो उसने बॉल जो है वो बास्केटबॉल, चूंकि मेरी फेवरेट गेम है, मुझे पकड़ाना, तो मैंने जनाब बकट, तो मैं साइकिल चला रहा था, यूनुस पीछे बैठा हुआ था। उसकी आदत थी एक टांग कैरियर पे इधर एक इधर करके बैठना। तो यूनुस ने, उसकी जेब में होता था कागज कलम भी, तो मुझे ऐसे ही आमद शुरू हुई, तो मैंने एक शेर जो है ना वो पढ़ा। यूनुस ने मुझे पीछे कमर पे ऐसे करके कहा, ओए करके बुलाता था, ओ यार शाह जी, ओए साइकिल रोक, साइकिल रोक। मैंने साइकिल रोका, मैंने कहा क्या हुआ? कहता यार ये बड़ा जबरदस्त शेर है, फिर पढ़। तो मैंने फिर से पढ़ा उसको। तो वो हमारा 15 मिनट का कोई रास्ता था, गालिबन हम घर ही जा रहे थे अपने, मेरे घर में। तो यूनुस ने वो लिखना शुरू कर दी गजल। तो उस साइकिल पे चलते हुए वो गजल जो है वो आमद हुई उसकी, और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हम साइकिल पे चलते गए, और वो जितने शेर उतरे हैं हर शेर जो था वो साइकिल पे उतरा है।
اور یہ یونس نے لکھا تھا، اور یونس جب تک زندہ رہا، دنیا میں رہا، وہ مجھے حوالہ دیتا تھا. پھر میں نے یہ غزل اپنے اسٹوڈنٹس کو، جب میں کالج میں لیکچرر تھا، ان کو میں نے سنائی. انہی میں سے ایک نوجوان نے آج مجھے یاد کروا دیا. تو میرے جو پرانے دوست ہیں بچپن کے، سب کو پتا ہے اس غزل کے حوالے سے. میں کسی وجہ سے اس کو اس لیے نہیں پبلک فورم پہ کرتا، مجھے یونس بہت پھر یاد آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. لیکن آج چونکہ اس نے چھیڑ دیا تو میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں. اور پھر یہ جو ٹاپک آج میں نے لکھا ہے، ہمارا جو مردوں کا شکوہ ہے، یہ شکوہ بھی میں آپ کو سناؤں گا، اور پھر عورتوں کی طرف سے جواب شکوہ بھی میں آپ کو سناؤں گا. تو چلے، آج موسم تھوڑا سا ایسا ہے، چونکہ ویڈیو میں نے ریکارڈ کر لی ہے ورڈ پریس کی ٹاسک 71، اس کی بس ایڈیٹنگ کرنی ہے، وہ پھر میں بعد میں لگاؤں گا وہاں پہ چینل پہ. تو میں اس کو نکال کے اپنے سامنے رکھ لوں. تو عرض کیا ہے، جو آپ میں سے شاعری کا ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے کامنٹس کو میں فی الحال رسپونڈ نہیں کروں گا، میں براہ راست کیمرے میں دیکھ کے آپ کو. تو اس کا جو پہلا شعر ہے مطلع، جو میں نے لکھا اور یونس نے واہ واہ کی، کہ شدت غم سے نہ پھٹ جائے کہیں شام کا دل. یہ عمر کا وہ حصہ ہے جو بالکل ابھی مسیں بھی نہیں بھیگی تھی، اس حوالے سے جوانی کا دور، بالکل لڑکپن. تو شدت غم سے نہ پھٹ جائے کہیں شام کا دل. شام میرا تخلص ہے، شام بخاری. شدت غم سے نہ پھٹ جائے کہیں شام کا دل، جانے جاں پھول ہے پتھر تو نہیں شام کا دل. جانے جاں پھول ہے پتھر تو نہیں شام کا دل. اور غم اگانے کا تجھے شوق نہ ہوتا کیوں کر. غم اگانے کا تجھے شوق نہ ہوتا کیوں کر، سامنے تیرے تھی زرخیز زمیں شام کا دل. غم اگانے کا تجھے شوق نہ ہوتا کیوں کر، سامنے تیرے تھی زرخیز زمیں شام کا دل. اور جس جگہ تو نے اسے ہجر سے منسوب کیا، جس جگہ تو نے اسے ہجر سے منسوب کیا، منقسم ہو گیا ٹکڑوں میں وہیں شام کا دل. جس جگہ تو نے اسے ہجر سے منسوب کیا، منقسم ہو گیا ٹکڑوں میں وہیں شام کا دل. اور تیرے بے رحم رویوں نے کچل ڈالا ہے. یہ اس شعر پہ نا یونس تڑپا کرتا تھا، مجھے اکثر کہتا یار وہ مجھے سناؤ. تو تیرے بے رحم رویوں نے کچل ڈالا ہے، کیونکہ یہ لفظ میں شاید فی البدیہہ اس وقت بولتا تھا، تو اس کو یہ لفظ جو کچلنا ہے یہ بڑا اچھا لگتا تھا، اور وہ ایسے کر کے اشارہ کرتا تھا، تیرے بے رحم رویوں نے کچل ڈالا ہے، نازنینوں سے حسینوں سے حسین شام کا دل. تیرے بے رحم رویوں نے کچل ڈالا ہے، نازنینوں سے حسینوں سے حسین شام کا دل. اور تجھ کو مہمان کی عزت بھی نہ کرنی آئی، تجھ کو مہمان کی عزت بھی نہ کرنی آئی، تیرے سینے میں تھا برسوں سے مکیں شام کا دل. تیرے سینے میں تھا برسوں سے مکیں شام کا دل. اور تم کو عاشق تو بہت شہر میں مل سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ یہ عمر کے اس حصے کی ہے جس عمر میں یہ تھوڑا سا ہوتا ہے انسان کا ذہن اس طرف مائل. پھر اس کے بعد زندگی بھر کے جو 15-20 سال ہیں وہ شاعری کا موضوع ہی تبدیل ہو گیا ذرا، چونکہ زندگی میں جب آپ کے انقلاب آ جاتا ہے تو پھر آپ کسی اور راستے کے مسافر ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ایک سچائی ہے، میں اس راستے سے گزرا ہوں، یہ میری یادیں ہیں. تو تم کو عاشق تو بہت شہر میں مل سکتے ہیں، مل نہ پائے گا مگر تم کو کہیں شام کا دل. تم کو عاشق تو بہت شہر میں مل سکتے ہیں، مل نہ پائے گا مگر تم کو کہیں شام کا دل. اور آخری شعر ہے کہ ایک پل چین کا حاصل نہیں بیچارے کو، ایک پل چین کا حاصل نہیں بیچارے کو، ہائے کس حال میں تم چھوڑ گئیں شام کا دل. ہائے کس حال میں تم چھوڑ گئیں شام کا دل. تو ابھی تو سچی بتائیں شرم آتی ہے اس طرح کی غزلیں پڑھتے ہوئے بھی. لیکن یہ یونس کی یاد ہے، اور عبد الوحید نے آج چھیڑ دیا تھا. وعلیکم السلام. ندیم مستقیم بھی آیا ہوا ہے میرا جانو. تو یونس کی یاد میں یہ غزل یونس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کے، میرے دوست کے درجات بلند کرے. عین جوانی میں وہ چھوڑ کے چلا گیا. بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے دوستوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنانا اور پھر ان کے بغیر جینا. بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے زندگی میں، آپ کو بتاؤں. اللہ نہ کرے کسی سے کوئی اس کا پیارا بچھڑا ہو. میں اس کا ذکر بھی نہیں کرتا، میں آپ کو سچ بتاؤں. گھر میں دوستوں کو، کسی کو، ان کو پتا ہے کہ بھائی جان کو تکلیف ہوتی ہے.
मैं एक किस्म का मैं प्रिटेंड करता हूं कि मैं उसको भूल गया हुआ हूं। आप नहीं भूल सकते, लेकिन जिंदगी है। मोहम्मद यूनुस ताहयात जब तक सांसें चल रही हैं, मोहम्मद यूनुस उसमें पार्टनर है अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों की असल दोस्ती ये होती है कि आप मरने के बाद भी एक दूसरे के काम आए और क़यामत के दिन भी आप एक दूसरे को पहचाने। ऐसी दोस्ती किस काम की कि क़यामत के दिन आप एक दूसरे को देख के शर्मिंदा हों। तो कोशिश यही की है सारी जिंदगी के ऐसे ताल्लुकात बनाए जाएं कि क़यामत के दिन भी एक दूसरे का सामना कर सके इंसान। तो बस ये यूनुस की याद में, तो अभी माहौल थोड़ा सीरियस हो गया है। एक शिकवा मैं आपको पहले सुनाता हूँ, क्योंकि आजकल बड़ा ये निज़ाम चल रहा है, हम मर्द भी कितने बेबस हैं। प्ले कार्ड तो आपने देखे होंगे औरतों के हवाले से। तो ये भी एक पुरानी मेरी नज़म थी, तो मैं आपको अपनी ज़ुबानी उसको सुना देता हूँ। अगर आप लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं, आप लोगों के कमेंट्स भी मैं साथ साथ देख रहा हूँ और साथ स्क्रॉल भी कर रहा हूँ ताकि मुझे वो चीज़ है वो नज़र आ जाए। हाँ जी, ये निकल आया। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? अगर बोर है तो मुझे बता दें। ये नज़म जो है ये आई विश के कभी इसको स्टेज पे परफॉर्म किया जाए। शिकवा जवाब शिकवा की तर्ज पे मैंने एक कोशिश की थी। तो ओके जी, आपकी तरफ से इजाजत मिल गई। तो ये लाला नदीम सुनो जरा गौर से। ये उन खवातीन के लिए जवाब है जो हमें कुछ कहती हैं। उनको मैंने पहले जवाब दिया शिकवा में कि हम मर्द भी कितने बेबस हैं, हर दर्द छुपाकर जीते हैं। हम मर्द भी कितने बेबस हैं, हर दर्द छुपाकर जीते हैं, जो जख्म लगे खुद सीते हैं। हम रो भी नहीं सकते खुलकर, हम अंदर अंदर घुलते हैं। हम रोगी हैं, हम रुलते हैं, हम मर्द भी कितने बेबस हैं। ये बहुत पहले की है, तो इसमें अभी वजन शजन का उस चक्कर में ना पड़िएगा, कॉन्सेप्ट पे गौर करें। हम मर्द भी कितने बेबस हैं, हर दर्द छुपाकर जीते हैं, जो जख्म लगे खुद सीते हैं। हम रो भी नहीं सकते खुलकर, हम अंदर अंदर घुलते हैं। हम रोगी हैं, हम रुलते हैं, हम मर्द भी कितने बेबस हैं। हम फूल से नाजुक दिल वाले पत्थर ही दिखाई देते हैं। हम फूल से नाजुक दिल वाले पत्थर ही दिखाई देते हैं, सुनता ही नहीं कोई नालों को, हर वक्त दुहाई देते हैं। हम लोग फंसे हर मुश्किल में, हम मर्द भी कितने बेबस हैं। ये देखें, सारे मर्दों की तर्जमानी की मैंने। हम लोग फंसे हर मुश्किल में, हम मर्द भी कितने बेबस हैं। और हम पे ना सितम टूटे क्या क्या, हम पे ना सितम टूटे क्या क्या, दुनिया को खबर होती ही नहीं। जितना भी बड़ा कोई सदमा हो, कोई आंख कभी रोती ही नहीं। हम पे ना सितम टूटे क्या क्या, दुनिया को खबर होती ही नहीं। जितना भी बड़ा कोई सदमा हो, कोई आंख कभी रोती ही नहीं। हम मर्द भी कितने बेबस हैं। हम सब्र की फसलें काश्त करें, चुपचाप सितम बर्दाश्त करें। हम दिल का हाल न कह पाए, हम साधु सब कुछ सह जाएं। मजबूर भी हम, लाचार भी हम, मर मिटने को तैयार भी हम रेजा रेजा बिखर जाएं, हम कतरा कतरा उजड़ जाएं। मरहम न मिले इस दुनिया में, सब जख्म हमारे बिगड़ जाएं। हम मर्द भी कितने बेबस हैं। और बचपन से जवानी तक हमदम, ईसार करें हम कदम कदम। कमजोर कभी जो पड़ने लगे, मर्दानगी आड़े आती है। ये जरा गौर से सुनिएगा। बचपन से जवानी तक हमदम, ईसार करें हम कदम कदम। कमजोर कभी जो पड़ने लगे, मर्दानगी आड़े आती है। तुम मर्द हो फिर भी रोते हो, यही चोट लगाई जाती है। तुम मर्द हो फिर भी रोते हो, यही चोट लगाई जाती है। दिल रोता हो हम हंसते हैं, हम मर्द यूं जाल में फंसते हैं। हम मर्द भी बेबस हैं। और कभी सब्र का दामन छूटे ना, कभी भरम हमारा टूटे ना। हम सब रिश्तों के रखवाले, हम जुर्रत व हिम्मत के पाले। हम जन्नत से बेदखल हुए, हम जन्नत से बेदखल हुए। हम कश्ती बनाए बख्शिश की, फिरौन के घर में पाले गए, नमरूद की आग में डाले गए। हम मर्द भी कितने बेबस हैं। हम भैंसें चराएं हीरों की, हम भैंसें चराएं हीरों की। कभी शीरी के फरहाद बने, कभी लैला लैला करते हैं। कभी सस्सी सस्सी विरद करें,
ہم عشق میں اکثر مرتے ہیں، ہم مرد بھی کتنے بے بس ہیں، ہم مرد بھی کتنے بے بس ہیں۔ تو یہ مردوں کا شکوہ تھا جی۔ تو مردوں کا شکوہ جب ہوا، یہ میں نے جب لکھی، بہت پہلے کی بات ہے، تو میں نے سنائی اپنی ایک دو کزنس کو بھی، لیڈیز کو، تو وہ بڑی ناراض ہوئی۔ تو انہوں نے کہا، جیسے علامہ اقبال پہ بھی فتوے لگے تھے، میرے اوپر بھی فتوے لگے کچھ تھوڑے سے کہ بھائی جان آپ نے مردوں کی سائیڈ لی ہے۔ میں نے کہا یار میں نے تو اپنا درد بیان کیا۔ تو پھر میں نے خواتین کا بھی جواب شکوہ لکھا، تو اب خواتین کی طرف سے بھی جواب شکوہ سن لیں اگر مردوں میں ہمت ہے تو۔ اور ہم عورتیں کتنی صابر ہیں، یہ اس کا عنوان ہے۔ ہم عورتیں کتنی صابر ہیں، راضی برضا ہم شاکر ہیں، ہم عورتیں کتنی صابر ہیں۔ ہم نسلوں کو تخلیق کریں، ہم آنگن آنگن نور بھریں، ہم رونق ہر ایک محفل کی، ہم تنہائی کو دور کریں۔ ہم دنیا بسائیں خوابوں کی، ہم رشتوں کی دنیائیں ہیں، ہم بہنیں بیویاں مائیں ہیں، ہم بہنیں بیویاں مائیں ہیں، ہم دل سے نکلی دعائیں ہیں، ہم بیویاں بن کر شوہروں کے ہر زخم کا مرہم بنتی ہیں، ہر جذبہ خوشبو پھولوں کی، ہر رشتہ پیکر الفت کا، ہر قربانی کو حاضر ہیں۔ ہم عورتیں کتنی صابر ہیں، ہر قربانی کو حاضر ہیں، ہم عورتیں کتنی صابر ہیں۔ ہمیں تاریکی میں پالا گیا، ہم علم کے نور سے دور رہیں، لاچار رہیں مجبور رہیں، حیوان بنایا جاتا رہا، ہر قہر اٹھایا جاتا رہا، ہر ظلم کی بھیڑ چڑھایا گیا، ہم کو زندہ دفنایا گیا۔ حیوان بنایا جاتا رہا، ہر قہر اٹھایا جاتا رہا، ہم کو زندہ دفنایا گیا۔ ہم بیچی گئیں بازاروں میں، ہمیں بانٹا گیا سرداروں میں، ہم کارو کاری ہوتی رہیں، کبھی ونی کی ہم نظر ہوئیں، کبھی ستی بن کر راکھ ہوئیں، چنوایا گیا دیواروں میں، پتھر کھائے بازاروں میں، ہر دور میں ظلم ہی توڑے گئے، افسانے کیا کیا جوڑے گئے، کیا کیا نہ لکھا اخباروں نے، ہم جنم جنم سے شاکر ہیں۔ ہم عورتیں کتنی صابر ہیں، ہم جنم جنم سے شاکر ہیں۔ اقبال، ولی، حالی، غالب، سب اہل سخن پہچانے گئے، سقراط، ارسطو، افلاطوں، ماؤں کی بدولت جانے گئے، سب شیر جواں، سب دل والے، عورت کی وفا کی تصویریں، ہم تربیت کی ماہر ہیں، ہم لکھیں جہاں کی تقدیریں، جتنے بھی ولی پیغمبر ہیں۔ یہ آخری ذرا غور طلب شعر ہے۔ جتنے بھی ولی پیغمبر ہیں، سب بنت ہوا کے پیکر ہیں، ہم عورتیں کتنی صابر ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں۔ تو مردوں کے شکوے کے بعد یہ عورتوں کی بھی میں نے کہا ترجمانی کی جائے۔ تو بس یہ ایسی تھی تھوڑا سا، اور آپ لوگ سنائیں، چونکہ مجھے تو ابھی کافی سارا کام کرنا ہے، ایڈیٹنگ بھی کرنی ہے۔ تو بس آج ایک نظم کے حوالے سے، اور یونس کی یاد، اور عورتوں کا شکوہ اور جواب شکوہ مردوں کا بھی، تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی اس میں اشارہ ہو۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ لوگ ریسٹ کریں، میں بھی اپنا ذرا کام کر لوں۔ یہ میرے کچھ سپارٹنس ہیں، پرسنل پروفائل پہ نا پرسنل باتیں ہی میری جان بہتر ہوتی ہیں۔ تو چلے میں آپ لوگوں کے کامنٹس بھی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے۔ ہاں اقبال وڑائی صاحب، اصل میں پتہ ہے کیا، میں چونکہ جواب شکوہ عورت ہمارے معاشرے میں چلیں یہ موضوع تو نہیں تھا، لیکن اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں، مجھے چونکہ بالکل ان چیزوں کا میں ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں دو انتہائیں ہیں، ایک انتہا پہ بالکل جبر ہے، بالکل جبر ہے، تنگ نظری ہے، گھٹن ہے، حبس ہے۔ دوسری انتہا پہ کسی قسم کی حد کا، حدود کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا۔ یہ دونوں انتہائیں بڑی خطرناک ہیں۔ میں نے جتنا اسلام کو سمجھا ہے، اپنے معاشرے کو میں نے جس قدر سمجھا ہے، اسلام نہ اس انتہا پہ ہے جہاں پہ جبر اور قہر ہے،
نہ اسلام اس انتہا پہ ہے جہاں پہ مادر پدر آزادی ہے. اسلام ہے درمیان میں، اعتدال کے راستے پر اسلام ہے. اور میں جب سے میری یعنی تربیت ہوئی ہے جس طریقے سے ہوئی ہے، میں بڑے اچھے انداز میں سمجھ سکتا ہوں. اور ہماری جو معاشرے کی خواتین ہیں، جو باشعور خواتین ہیں، وہ بھی اس چیز کو بڑے اچھے انداز میں سمجھتی ہیں. بہت زبردست اللہ کی یہ بڑی مہربانی ہے، بڑا زبردست ماحول ہے. لیکن جہاں بھی انتہائیں ہیں، میں نے آپ کو بتایا ان انتہاؤں کا منطقی نتیجہ جب ریونج کی شکل میں سامنے آئے گا تو وہ ایک اور انتہا ہوگی. انتہائیں ہمیشہ معاشروں کو ڈبوتی ہیں. انتہاؤں سے گھرے ہوئے معاشرے کبھی نہیں سدھر سکتے. میں نے زندگی میں دیکھا ہے جب تک معاشرے اعتدال کی راہ پہ نہیں آئے، معتدل نہیں ہوئے، کھانے میں معتدل، باتوں میں معتدل، جذبوں میں معتدل، تب تک وہ آگے نہیں بڑھ سکے. جذباتیت جو ہے نا وہ ہمیشہ معاشروں کو ڈبوتی آئی ہے. ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم آج بھی دو انتہاؤں پہ کھڑے ہیں. اور میں آپ کو بڑی دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں، دونوں انتہاؤں والے محفوظ ہیں، دونوں انتہاؤں کے پاس طاقت ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمیشہ درمیان میں پیسے جاتے ہیں جو معتدل لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ پیسے جاتے ہیں. ورنہ انتہاؤں پہ فائز لوگوں کو آئی ڈونٹ نو کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے. دونوں انتہاؤں پہ فنڈنگ ہو رہی ہے. آپ ان کے فتوے سن لیں اور ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں، چاہے کوئی لبرل بننے کی کوشش کرے یا انتہا پسند بننے کی کوشش کرے. امتاً واسطاً لتکون جو ہم اسلام کو سمجھتے ہیں، اسلام میانہ روی کا نام ہے. یہ انتہائیں ہمیں لے ڈوبی ہیں. یعنی میں آپ کو پرفارمنس بتا دیتا ہوں. آپ ماضی کو اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے 20-30 سالوں کو لے لیں. ان انتہاؤں پہ فائز لوگوں کی مہربانی سے وہ تمام چیزیں جو شاید دیر سے ہمارے معاشرے میں آتی، یہ ان کی مہربانی سے پہلے آئی ہیں. یہ مارکیٹنگ شروع کر دیتے ہیں اور مجھے کبھی کبھی لگتا ہے یہ ان کے ایجنٹس ہیں، یہ ان کی حمایت کرنے میں مخالفت کرتے ہیں. یہ ایک عجیب سا نفسیاتی، یعنی جب آپ حکمت اور بصیرت کے بغیر مخالفت کریں گے تو آپ دراصل ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. اب معاشرے کی 100-200 خواتین کا ایک الگ المیہ ہے، معاشرے کی 80% عورتوں کی جو محرومیاں ان کا الگ المیہ ہے. اور جب کبھی ایسا واقعہ ہوگا، مجھے کبھی کبھی شک پڑتا ہے کہ یہ عورتوں کے حقوق کو چھپانے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. بھائی بات مطلب عورتوں کی تعلیم کی بات ہونی چاہیے، جائیداد میں وراثت میں ان کے حصے کی بات ہونی چاہیے، ان کی شادی بیاہ کے معاملات ہیں. آپ اندازہ لگائیں معاشرے میں طلاق کی شرح کہاں پہ پہنچ گئی ہے. یہ کس کے کرتوت ہیں، کس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے. یہ جو آپ کو آزادی کا درس دیا جاتا ہے نا، میں تو بڑا اس معاملے میں، میری پوری فیملی جانتی ہے میں والدین کا دیوانہ کیوں ہوں. مجھے پتا ہے جب معاشرے نے ماں باپ کی حدود کو توڑنے کا درس دینا شروع کر دیا نوجوان نسل کو، طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے. آپ خود تحقیق کریں، اگر غلط ہو تو آپ آ کے مجھے میرے ساتھ شکوہ کیجئے کہ شاہ جی آپ کی بات غلط تھی. جب سے ماں باپ کی حدود کو توڑا گیا ہے معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے. اس وقت سے معاشرے میں مجھے وہ ایگزیکٹ فگرز یاد ہیں. میں وہ لمحہ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ سازش ہوئی ہے. گھرانے کو توڑا گیا ہے، ویلیوز کو توڑا گیا ہے آزادی کے نام پہ. یعنی اولاد کو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. میں اس معاملے میں بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں اور میں بولتا ہوتا ہوں کہ جو لڑکی یا لڑکا ایک شادی کی خاطر اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو لا سکتا ہے، وہ ایک دوسرے کو خوشیاں کیسے دے سکتا ہے. دنیا میں سب سے بڑا رشتہ جو ٹاپ پرائرٹی پہ ہے، وبالوالدین احسانا، وہ والدین کا ہے. اور جو لڑکا یا لڑکی اپنی غرض کی خاطر ماں باپ کو دکھی کر سکتا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا. آپ اس سے کیا توقع کریں گے؟ وہ کل کو 1 منٹ لگائے گا طلاق دینے میں. یہی ہو رہا ہے. جب تک والدین کے کنٹرول میں تھے معاملات، ولی کے کنٹرول میں تھے معاملات ٹھیک تھے. اب اس سے دوسری طرف آ جائیں. اب والدین کے نام پہ اگر جہالت شروع ہو جائے کہ آپ ان کو جب چاہیں، جیسے چاہیں، جہاں چاہیں، جس کھونٹے سے باندھ دیں، یہ بھی حکم نہیں ہے. میں نے بتایا نا انتہائیں ہیں. یہ انتہا بھی غلط ہے کہ والدین بالکل آگے بے زبان جانور سمجھے، اور یہ انتہا بھی غلط ہے کہ اولاد جو ہے وہ والدین کو اہمیت ہی نہ دے اس لیے کہ وہ کہے کہاں لکھا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں لکھا ہے. سب سے بڑی آیت، اگر آپ یہ نوجوان نسل یہ سوچنا چاہے نا، جو مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ سر کہاں پہ لکھا ہے، میں آپ کو بتاؤں اف ولا تنہرہما کی تفسیر کر لیں، اسی کے اندر لکھا ہوا ہے سارا نصاب. کہاں جانا چاہتے ہیں آپ؟ جن ماں باپ کے سامنے آپ کو اف تک کرنے کی اجازت نہیں، آپ ان کو رلا کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جو لڑکی ماں باپ کی دہلیز چھوڑ دیتی ہے ایک لڑکے کی خاطر، ماں باپ جیسا رشتہ چھوڑ دے گی، وہ اس لڑکے کو نہیں چھوڑ سکتی. کیوں نہیں چھوڑے گی؟ ایک ذرا سا ہائپر ہوگی، چھوڑ دے گی. اور جو لڑکا اپنے ماں باپ کو دکھی کر کے رشتہ کرے گا، وہ لڑکی کو کیسے سکھی کر سکتا ہے؟ بھائی صاحب، میرے انداز آپ کو میرے انداز سے سمجھ آ رہی ہوگی.
میں آزادی کا قائل ہوں، لیکن وہ آزادی جو دو کناروں کے بیچ ہو، چونکہ کناروں کے باہر آزادی نہیں ہوتی، سیلاب ہوتا ہے، اور سیلابی ریلوں کی کوئی سمت نہیں ہوتی۔ سیلابی ریلے تاراج کرتے ہیں بستیوں کو، سیلابی ریلے تباہی پھیلاتے ہیں۔ دریا جو ہوتے ہیں نا، دریا یہ پیاس بجھاتے ہیں کھیتوں کی۔ حدود کے اندر نہیں رکھا جاتا رشتوں کو، کوئی بھی رشتہ ہو اگر حد سے باہر جائے گا افراط و تفرید کا شکار ہوگا، گڑبڑ ہو جائے گی۔ میں آپ کو بڑے میری جان نظریاتی طور پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ماں باپ کو دکھی مت کریں۔ یہ جو آپ کے خواب ہیں نا آپ کی آنکھوں میں پل رہے ہیں کہ جناب یہ اسی وجہ سے، یہ ان کو پروموٹ کس نے کیا؟ وہ بھی غلط اور پروموٹ کرنے والے بھی غلط۔ اب آپ کو یہ جو میں مثال دینے لگا تھا، پچھلے 30 سالوں میں دیکھ لیں، ٹی وی آنا شروع ہوا، ٹی وی کی مخالفت، لو جناب ہر دوسرے گھر میں ٹی وی۔ آپ لوگ شاید نوجوان اس وقت پیدا بھی نہ ہوئے ہوں، یہ اس وقت کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ باقاعدہ میڈیا پہ پروموٹ کیا جاتا تھا، ایک بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا، اور اسی پہ پروموشن ہوتی تھی کہ جناب فلاں گھر سے ٹی وی کو توڑا گیا ہے، باقاعدہ کیمپین لانچ ہوتی تھی۔ پھر جناب انٹینے کی تصویریں آنی اور لکھا ہوتا تھا یہ شیطان کا سینگ ہے۔ جب وہ وقت آگے بڑھ گیا، انہوں نے خوب پروموٹ کر دیا، پھر آپ نے ٹی وی لے آئے۔ پھر ڈش اینٹینا کی اسی طریقے سے مخالفت ہوئی، کیبل کی اسی طریقے سے مخالفت ہوئی۔ اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، ابھی فیس بک کے اوپر پہلے 5-6 سال تو اس کی مخالفت ہوتی رہی، اب آگے ہیں اس کے اوپر۔ اب آپ دیکھیے گا کہ اس کے اوپر فتووں والا ماحول کیوں گرم ہوا۔ سیم جب جو آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے نا میری جان، جو آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے وہی لے کے آپ اداروں میں جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی سائنٹیفک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ لوگ اس پہ ریسرچ کریں نوجوان۔ میری ایک شخصیت ہے، میں اپنی اس شخصیت کے ساتھ جب یوٹیوب کا چینل بناتا ہوں تو میری شخصیت کی جھلک اس پہ نظر آئے گی یا نہیں نظر آئے گی؟ میں اگر داڑھی رکھ کے ممبر رسول پہ بیٹھ جاتا ہوں تو میری یہی شخصیت بولے گی اس داڑھی کے اندر سے بھی۔ یہ بات سمجھے اس چیز کو، آپ کی پرسنالٹی میٹر کرتی ہے کہ پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے۔ اگر پیچھے بیٹھے ہوئے انسان کی تربیت نہیں ہوئی، اس کا نفس اس کے کنٹرول میں نہیں، تو وہ چہرے پہ جو روپ سجائے گا وہ اس کے اندر سے انتہا پسندی ہی پھیلائے گا۔ اس لیے مرد اور عورت کو الگ سے تربیت کی ضرورت ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ بھائی آپ کے ویلیوز کیا ہیں، ایز انسان آپ کے اندر کیا مینرز ہونے چاہیے، کیا ایتھکس ہونے چاہیے۔ یہ انتہاؤں والے اسی لیے مزے میں رہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جتنے انتہا پسند لوگ ہوں گے آپ ان کو دیکھیں گے 2 انتہاؤں پہ، یہ مزے میں رہیں گے۔ دکھ ہمارے لیے ہے جو معتدل رہنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے دکھ ہے۔ دونوں انتہاؤں پہ آپ کو کہیں اور سازشیں نظر آئیں گی۔ تو مخالفت برائے مخالفت چیزوں کی مارکیٹنگ کرتی ہے۔ ہمارے معاشرے کی یہ سچائی ہے، مردوں کو حقوق نہیں مل رہے بھائی۔ میرٹ پہ قتل عام ہوتا ہے، میرٹ پہ۔ آپ عدالتوں میں چلے جائیں، یہاں کچہریوں کے اندر، کیا مردوں کو انصاف مل رہا ہے؟ آپ روزگار پہ چلے جائیں، کیا مردوں کو انصاف مل رہا ہے؟ آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، غریب بندوں غریب، یعنی یہاں پہ مرد عورت کا جھگڑا نہیں ہے۔ آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے نوجوان؟ ہمارے معاشرے میں مرد عورت کا جھگڑا نہیں ہے، سٹیٹس کا مسئلہ ہے۔ جو سماجی طور پر غریب ہے اس کو محرومیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ مرد ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس بات کو سمجھے۔ ہمارے ہاں جو VVIP پروٹوکول ہے نا، اس میں یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیا ہمارے معاشرے میں اگر عورت سوشلی سٹیٹس میں ہائی ہو تو مرد پہ ظلم نہیں ہوگا؟ میں نے دیکھا ہے مردوں کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے اپنی ان گناہگار آنکھوں کے ساتھ۔ یہ سٹیٹس کی بات ہے۔ جس جگہ پہ مرد ڈومینیٹ کر رہا ہے کسی بھی حوالے سے، عورت وہاں پہ محکوم ہے، وہ بیچاری ظلم سہے گی۔ اور جہاں پہ مرد کی یہ پوزیشن ہے وہاں پہ مرد بے بس ہو جاتا ہے۔ عورت اگر تگڑی ہے، وہ ظلم کرے گی۔ کرتی ہے کیوں نہیں کرتی؟ میں نے خود دیکھا، آپ اپنے معاشرے میں گھوم پھر کے دیکھیں، تصویر کا ایک رخ دکھانے والے بے ایمان ہیں، یہ بے ایمانی کرتے ہیں، اور انتہاؤں والے ہمیشہ ایک رخ دکھاتے ہیں۔ اسلام میں بڑی کلیئر کٹ چیزیں ہیں، کتنی حدود ہے، مرد کی حد کیا ہے، عورت کی حد کیا ہے۔ ہم جب بے ایمانی کرتے ہیں نا، خیانت کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ جس کو ملا ازم کہا جاتا ہے، اس کا کوئی تعلق داڑھی کے ساتھ نہیں۔ ملا ازم کلین شیف بھی ملا ہو سکتا ہے، مونچھوں والا ملا ہو سکتا ہے، کوئی بھی۔ میں تو اکثر لکھتا رہتا ہوں اس کے بارے میں۔ ڈنڈی مارتے ہیں درمیان میں، دین کے نام پہ ڈنڈی، سماج کے نام پہ ڈنڈی۔ کلیئر کٹ بات بتائیں، ہماری خواتین منہاج القرآن کی آپ لڑکیوں کو دیکھیں، ماڈل رول ماڈلز ہیں۔ منصورہ میں چلیں جائیں، جماعت اسلامی کی خواتین ہیں، اسی طریقے سے یہاں دار ارقم ہے، ہماری بہت ساری خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، زبردست پڑھی لکھی سائنٹسٹ، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وہ رول ماڈلز ہیں۔ وہ اپنی گیون حدود کے اندر کام کرتی ہیں، ان کو آزادی ملی ہوئی ہے، رسپیکٹ ہے ان کی آنکھوں کے اندر۔ یہاں آپ کو پتا یاد ہوگا وہ اسلام آباد میں جہاں چلا تھا دھرنا، ہماری خواتین کا بڑا زبردست رول ماڈل ہے یار۔
لیکن हमारे यहाँ मर्द और औरत जब महरूमियों का शिकार होंगे, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो दोनों तबकात को नहीं मिल रहा। गुर्बत जो है ना, ये गुर्बत और बेरोजगारी, ये सबसे बड़ा जुर्म है हमारे मुआशरे का। तो इसलिए ये इंतहाओं वाले हमारे मुआशरे को कुछ नहीं देना चाहते, ये हमारे मुआशरे को तबाह करना चाहते हैं। हमें हदूद के अंदर रहना है, हमें एतदाल के साथ हदूद के अंदर रहना है। इस बात को समझे ये नौजवान जो है। उलमाए कराम से पूछें, जो मोतदिल उलमाए कराम है, जिनको आलिम कहा जाता है। आलिम वो होता है जिसकी कुरान पे नजर हो, जिसको दुनियावी अलूम का भी पता हो, जिसकी हदीस पे नजर हो, जो लॉजिक को समझता हो, मंतिक को समझता हो, जिसके अंदर हिकमत हो, बसीरत हो, जो नफ्सियात के ऊपर इस तरीके से उसकी मुट्ठी हो। ये 2-4 पंफलेट पढ़ के जो मैदान में आ गए, या अपने अपने पेजेस बनाए हुए प्रमोट कर रहे हैं दिन रात सिर्फ लाइक्स लेने के चक्कर में, उनको नहीं अंदाजा कि वो इस कौम के कितना बड़ा खिलवाड़ करते हैं। आप सिर्फ, यानी आप उलमाए कराम का काम मेहरबानी करके उन्हीं को करने दें। ये उलमाए कराम का काम था। कोई मुस्तनद आलम नहीं मैंने देखा बोलता हुआ है इस तरह की कैंपेन के खिलाफ। भाई वो चंद लोग हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड में देखें, उनकी कॉज जो है वो कोई साजिश तो नहीं है। रियासती अकाबरीन का फर्ज बनता है कि वो इस चीज को देखें। यहां जनाब जिसके पास उस तरह है वो शेव करना शुरू कर देता है जनाब, बस यही हो रहा है फिर प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं जज्बाती तो नहीं हो गया ज्यादा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिही बिअददिकुम। मैं देखे, मैंने जिस माहौल में परवरिश पाई है, हमारे खानदान में मैंने देखा है, अपनी नानी अम्मा का एहतराम देखा है, और उनकी वालदा साहबा जो हमारी पड़नानी अम्मा थी। कौन कहता है पाकिस्तान में औरत का एहतराम नहीं है? भाई जिन घरों में तालीम है, ये मैं आपको बता रहा हूं, जिन घरों में तालीम है और जिन घरों में एतदाल है, वहां औरत मजे में है, खुश है। वहां औरत की तालीम का भी मुकम्मल बंदोबस्त होता है, मुकम्मल तौर पर उसको आजादी हासिल है, हदूद के अंदर उसको प्रोटेक्शन हासिल है, उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जो मरकज से टूटेगा वो बेयारो मददगार होकर मरेगा, जो मरकज से टूटेगा गैर महफूज हो जाएगा। जो अपनी हदूद में है, बहन भाई सारे रिश्ते बड़े मुकद्दस हैं। हमारे यहाँ फेसबुक पे लड़कियां हैं, जबरदस्त घरों की, जबरदस्त तरबियत याफ्ता लड़कियां हैं, बेहतरीन शरीफ नफ्स यूनिवर्सिटी में, जामियात में हमारी लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कों को compete कर रही हैं मैट्रिक पे, एफएससी पे, बीए पे। वो हमारी रोल मॉडल्स हैं। अपने भाई भाई उनको छोड़ने आते हैं वो। यस, हमारे मुआशरे में मर्दों में भी और औरतों में भी वो ईवल ज़ेन मौजूद है। इंतहाओं पे ईवल ज़ेन मौजूद है, उनको समझ ही नहीं है, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है कि भाई हम इंतहाओं पे बैठे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, हिकमत और बसीरत बड़ी चीज होती है। कब किस वाक़े की मुखालफत करनी है, कितनी करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मुखालफत करते हुए मार्केटिंग करना शुरू कर दें, और यही हो रहा है। उनको चाहिए थी मार्केटिंग, वो नजरियात हमारी मिट्टी के हैं ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान की 99.99% औरतों को ये बात पसंद नहीं है, वो नहीं करना चाहती ये चीजें इस तरह की। ना मर्द इस तरह के कोई जालिम है, लेकिन ये जो चंद लोग इंतहाओं पे बैठे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, बड़े बड़े मजहबी घरानों ने औरत की जायदाद में से हिस्से के ऊपर डंडी मारी है, सिर्फ अपने जमीनी चक्कर में। आप पूछे जाके उलमाए कराम से, डंडी मारते हैं लोग। ये तालीम के ऊपर लड़कियों को घर में बैठा दिया जाता है, 100 किस्म के यहाँ पे फड्डे शुरू हो जाते हैं। तो मेरा मुकाम नहीं, मैं कोई आलिम दीन तो हूं नहीं, ना मैं मुफ्ती हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक दर्द रखता हूं। मुझे इतनी समझ जरूर है, मेरा काम है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। मुझे पता है कि मार्केटिंग करने वालों को यही चीज चाहिए होती। ये अभी करीम ने वो जो शुरू किया, मैं 8 साल एडवर्टाइजिंग में डायरेक्टर क्रिएटिव रहा हूं। वहां पे एक आइडिया पिच किया जाता है, कोई ऐसा आइडिया हो कि लोग उसकी मुखालफत करें। जब लोग मुखालफत करेंगे वो प्रोडक्ट हिट हो जाएगी। यही हुआ, उन्होंने वो एक लॉन्च किया है, हमारे मुआशरे के, हमारी वैल्यूज के, नॉर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ कैंपेन लॉन्च किया उन्होंने। और क्या ये सिर्फ उन्होंने पहली दफा किया है? आपको हर दूसरे इश्तिहार में वो चीज नजर आएगी जो हमारे रवायात से नहीं मिलती। आपको किसने कभी उनको बुला के पूछा कि भाई ये कौन इस तरह का काम कर रहा है? स्टफ ही ये चाहिए। अब वो जिसने क्रिएटिव आइडिया सोचा होगा, बेचारे को, उसको तनख्वाह का मसला होगा, उसकी जॉब का मसला है, उसको कहा गया होगा भाई कोई अच्छा सा आइडिया निकालो, तो उसने तो आइडिया दिया ना, फिर आइडिया को एग्जीक्यूट किया जाता है। ये होती है ग्रीला एडवर्टाइजिंग, कि आप ऐसा काम करें कि लोग एकदम से उसको मार्केट करना शुरू कर दें। यही काम हुआ। हमारे यहाँ तो तैयार बैठे होते हैं, बगैर पैसे के मुफ्त में मार्केटिंग शुरू कर देते हैं जनाब। वही काम कर दिया यहाँ पे सब ने।
میں یقین مانے بڑائے صاحب اتنا میں جذباتی ہو گیا ہوں، یقین مانے میں تھوڑا چائے کا ایک گھونٹ بھر لوں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل ما۔ پاکستان کی اکثریت اعتدال کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اور میں آپ کو بڑے ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، اکثریت جو معتدل ہے، جو اعتدال کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، ان کی بات کو میڈیا پروموٹ ہی نہیں کرنا چاہتا۔ پروموٹ کرے گا دو انتہاؤں کو، یعنی ایسے لگتا ہے باہر کی دنیا میں آپ بیٹھ کے دیکھیں پاکستان کے جو نظر آ رہا ہے، یہاں ہمارے یہاں کوئی لبرل رہتا ہے سو کالڈ، یہاں ہمارے یہاں انتہا پسند رہتے ہیں۔ بھائی خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں۔ وہ چند لوگ ادھر ہیں 100-200، چند لوگ ادھر ہیں 100-200، وہ ہماری ترجمانی کرتے ہیں، وہ ہماری ترجمانی کرتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا، دونوں انتہاؤں پہ پیسہ ہے، دونوں انتہاؤں پہ فنڈنگ ہے۔ ہماری چونکہ فنڈنگ نہیں ہے، ہم نے بولنا ہے اپنے یہ کیمرے کے سامنے آ جائیں گے، چائے کا کپ پکڑیں گے، بولنا شروع کر دیں گے۔ ہماری کوئی ہڈن کاز نہیں ہے، ہم ون آن ون بولیں گے۔ کسی نے آگے جناب اور کچھ نہیں، ابو جی کا بھی تھوڑی دیر بعد فون آ جائے گا، اور چپ کر رہے کی گلا کر رہے ہیں، اچھا جی ابو جی آئندہ نہیں، خاموش ہو جائیں گے۔ ہمارا تو بھائی یہ ہے، ہمارے معاشرے میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، عورتیں بھی آزاد ہیں، مرد بھی آزاد ہے، صرف محرومیوں کا مسئلہ ہے، غربت کا مسئلہ ہے۔ انڈیا میں بھی یہی مسئلہ ہے، بنگلہ دیش میں یہی مسئلہ ہے، ہمارے پورے ساؤتھ ایشین ریجن کی یہ سب سے بڑی بیماری ہے، یہاں غربت ہے۔ غربت کے اوپر یہ بات نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی بندہ یہ بات نہیں کرتا کہ عورتیں خود مختار ہو جائیں، خود انحصاری کا وہ ان کی ڈپینڈنٹ نہ رہیں۔ کیوں عورت محتاج ہو کسی کی بھائی؟ عورت، ہم جن ماؤں کے بچے ہیں نا، جن ماؤں کا ذکر ہم وضو کر کے کرتے ہیں، امہات المومنین کا، وہ ہمیں جہاد میں نظر آتی ہیں، وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ معاملات کو ایڈمنسٹریٹو انداز میں ڈیل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور ہماری جو سب سے پہلی امہات المومنین بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہمارے ماں باپ ان کے اوپر قربان، وہ ہمیں ایک بزنس وومن نظر آتی ہیں۔ کیوں نہیں ان رول ماڈلز کو ہمارے معاشرے میں اس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہماری خواتین ہیں، یہ ہماری رول ماڈل ہیں، ہر لحاظ سے ٹاپ پہ جانے والی۔ ہماری بچیاں یہاں ہماری ایف ایس سی لیول پہ، میٹرک پہ، بی اے پہ لڑکوں سے کہیں زیادہ آگے جا رہی ہیں ایجوکیشن میں، اپنا نقاب کر کے آئیں گی، اپنی حدود میں رہیں گی، دوپٹے انہوں نے لیے ہوئے ہیں، چمکدار خوبصورت چہرے ہیں ان کے پاکیزہ۔ یہ ہماری رول ماڈل ہے، یہ وہ مائیں بنے گی جو ایک نسل کو تخلیق کریں گی۔ ہمیں ایسے لوگ ہماری نسل کو تخلیق نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں، جو جذبات میں آگے شادی کریں اور جذبات میں آ کے طلاق دے دیں۔ شادی رشتوں کے لیے ٹھہراؤ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر فیصلہ ماں باپ کو دکھی کرنے کے بعد آپ کے خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے نا، تو آپ دکھی رہیں گے ساری زندگی۔ میں نے یہی دیکھا ہے۔ میں نے ایک دن پوری، آپ یہ سمجھ لیں کہ میں بیٹھا رہا 24 گھنٹے ریسرچ کرتا رہا، ہر ڈیورس کو میں نے پڑھنے کی کوشش کی، جتنے اخباروں میں واقعات آتے تھے۔ ایک ہی مجھے وجہ سمجھ آئی ہے، یہ دکھی اس لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ماں باپ کو دکھی کیا تھا، انہوں نے ماں باپ کو دکھی کیا تھا۔ اور یہ پھر نسلوں میں ٹریول کرتی ہے یہ چیز۔ آپ جب اپنے گھر کی حدود کو ہی توڑ دیں گے، اپنی نارمز اینڈ کنڈیشن کو آپ توڑ دیں گے، آپ کس آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ آزادی دریا کے دو کناروں کے اندر ہے، بس یہ بات سمجھے۔ ہمیں اپنے معاشرے کی حدود کا خیال رکھنا ہے۔ یہ آزادی نہیں ہے کہ میں سگنل کو توڑ دوں اور میں ٹریفک والے کو کہوں بھائی صاحب آزادی ہے، آزاد وطن کا آزاد شہری ہوں، اور میں نے جناب آج سگنل کو کراس کر دینا ہے۔ ٹھوکیں گے آپ کسی کو، یا کوئی آپ کو ٹھوک دے گا آ کے؟ یہ آزادی نہیں ہے۔ اس کو آپ فریڈم کے نام پہ اس کے بارے میں کیمپین نہیں چلا سکتے۔ میرا دل کرے میں ننگے پاؤں جا کے تاروں کو ہاتھ لگا دوں، اور بھائی لگانا ہے تو لگا دیں، اس کو پروموٹ مت کریں۔ یہاں یہی کام ہو رہا ہے، یعنی آپ کی خلاف اسلام، خلاف انسانیت کیمپین کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو جائز چیزیں ہیں ان کو بھی آپ بالکل اگنور کر دیں اسلام کے نام پر۔ ہماری خواتین کا استحصال ہوتا ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے، ایک سچ ہے۔ جن گھروں میں تعلیم کی روشنی آئی ہے، جن علماء کرام کے اندر اعتدال ہے، وہاں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ آگے چل رہی ہیں۔ ہماری وہ بچیاں، مائیں، بہنیں زبردست طریقے سے کامیاب ہو رہی ہیں۔ اب ہماری ڈیفنس فورسز میں پائلٹس بن گئی ہیں، ڈاکٹرز بن گئی ہیں، انجینئرز بن گئی ہیں۔ کس چیز کی کمی ہے بھائی عورت میں؟ ہم جیسے نوجوانوں کو، یہ جتنے ہمارے سپہ سالار عورتوں نے جنم دیا ہوا ہے، ان کو ہماری مائیں جو ہے نا وہ ہمیں کشید کرتی ہیں، تخلیق کرتی ہیں۔ عورت کا ہمارے معاشرے میں بڑا احترام ہے۔ جہاں یہ انتہاؤں پہ محرومیاں ہیں، انتہاؤں پہ جلغار ہوتی ہے، اور دنیا ان چیزوں کو لیتی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی معتدل بندوں کا ریفرنس نہیں دے گی۔
ہمیشہ ریفرنس دو انتہاؤں کا لیا جاتا ہے، مسلمز آر ٹیررسٹ، اور یہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کہ لبرل دے آر ڈیمانڈنگ دیئر رائٹس. کس بھائی رائٹ کا یہاں پہ ہو رہا ہے؟ ہاں ایک چیز کی حق تلفی ہو رہی ہے، عدل نہیں ہو رہا معاشرے میں، عدل نہیں ہو رہا، اور یہ کسی کے ساتھ نہیں ہو رہا، جو غریب ہے اس کے ساتھ بالکل نہیں ہو رہا. ابھی کچھ حالات میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے، دعا گو میں اللہ کرے مزید بہتری آنا شروع ہو جائے. ہم تو یہ دعا کر سکتے ہیں نا، معاشرے تباہ ہو جائیں گے ورنہ. اور یہ اب صرف طلاق کی شرح کے اوپر آپ نوجوان جو ہے نا، میری باتوں پہ نہ جائیں، میں غلط بھی کہہ سکتا ہوں نا جذبات میں آ کے، آپ ماہر نفسیات سے پوچھیں طلاق کی شرح کیا ہے. برداشت ختم ہو گئی ہے، برداشت. دیکھیں جب ماں باپ درمیان میں ہوتے ہیں نا میری جان، تو پھر آپ چونکہ آپ کو کنٹرول وہ کر رہے ہیں. جس گرو کو، یا میں آپ کو یوں سمجھ لیں، جس اسٹوڈنٹ نے اپنی گردن اپنے استاد کے حوالے کی ہو، اس کی گردن کبھی سریے والی نہیں ہوتی، اس کی گردن پہ کبھی سریا نہیں آتا، وہ گردن کبھی کٹ نہیں سکتی، اس حوالے سے ٹوٹ نہیں سکتی. جو چیلا اپنے آپ کو گرو کے حوالے کر دیتا ہے، اس کا گرو اس کا ہمیشہ خیال رکھے گا. یہاں پتہ کیا ہوا ہے، وہ پنجابی جو کہتے ہیں نا آپ مہارے، جب آپ مہارے ہو جائیں گے نا تو مشکلات میں فوراً فیصلہ کریں گے. اور چونکہ پہلے فیصلہ غلط کیا تھا، بنیاد میں غلط تھا، لہٰذا فوری طور پر طلاق. ایسے جب شادی کھیل بن گیا، شادی تو پھر طلاق بھی کھیل بن گیا. اور یہی ہوا یہاں پہ، یعنی مینٹلی ٹرینڈ نہیں ہے، شادیاں ہو رہی ہیں مینٹلی ٹرینڈ نہیں ہے. ایک لمحہ آیا جذباتی، اس میں فیصلہ کر لیا کہ ہم نے شادی کرنی ہے، اور گھر سے بھاگ کے کر لو جی، فلانے سے کر لو، فلانے کو توڑ دو جوڑ دو. یہاں مری میں آپ کو بتاؤں، 1.5 سال پہلے کی بات ہے، اخبار میں واقعہ آیا تھا، خوبصورت نوجوان لڑکی، شریف گھرانے کی. یہاں مری میں اس کی لاش ملی ہے نیچے سڑک پہ، پوری دلہن بنی ہوئی، خوابوں کی تعبیر کے لیے نکلی تھی گھر سے. 2-3 دوستوں نے مل کے آبرو ریزی بھی کی اور پھر مار کے پھینک دیا یہاں پہ نیچے. یہ ہوتا ہے پھر انجام. یہ لڑکوں کے ساتھ بھی میں نے دیکھا ہے، اجڑ کے رہ جاتے ہیں. خاندان ہماری ضرورت ہے، گھرانہ ہماری ضرورت ہوتا ہے. اف ولا تنہرہما، ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کہہ سکتے. اور میں آپ کو دوسری آیت کا حوالہ دیتا ہوں، یہ جو نوجوان کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے، ابلیس نے ایک ہی الزام لگایا تھا ہمارے اوپر کہ آپ اس کو خلیفہ بنانے لگے ہیں، اتجعل فیہا من یفسد فی الارض، جو زمین پہ فساد پیدا کرے گا. جب آپ کی وجہ سے خاندان میں فساد پیدا ہو جائے، معاشرے میں فساد پھیل جائے، آپ کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ پھر کس کی بات مانی ہے آپ نے، فساد والوں کی یا امن والوں کی؟ تو بڑی مشکل ہے. اس لیے ہوتا پتہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، آپ لوگ سمجھ جائیں گے، نوجوان ہیں چونکہ آپ لوگ دلچسپی لے رہے ہیں. اسلام کا ایک